नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन इलाही आमीन। अल्लाहुम्मा जअल अमली कुल्लुहु सालिहा वजअलहु लिवजहिका ख़ालिसा वला तजअल लि अहदिन फ़ीहि शैआ। अल्लाह ताला हमें अपने चेहरे के लिए खालिस कर ले, हमारे हर काम को अपने लिए खालिस कर ले, और जिसमें किसी और का शिरक और किसी और का कोई शिरकत शामिल ना हो, खालिस अल्लाह के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरत आल इमरान, आया नंबर 190। अब ये आखिरी 10 आयात हैं जो कि हम आहिस्ता आहिस्ता से करेंगे इंशाअल्लाह ताला। इंशाअल्लाह टू वीक्स में हम कंप्लीट करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला आसानी करे, और तकमील मुझे लगता है कि हम दुबई में करेंगे इसकी। तो और इसका ओवरऑल इंशाल्लाह ताला फिर रिव्यू, और फिर हम वहाँ पे तकमील में इंशाल्लाह ताला इकट्ठे मिलकर इंशाल्लाह ताला भी इसको हम मनाएंगे इंशाल्लाह कि हमने इतनी प्यारी सूरत इकट्ठे माशाल्लाह मुकम्मल की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना, बेशक, फी खल्की, तख्लीक में, खल्क में, खा लाम काफ रूट वर्ड है। खल्क में, तख्लीक में, जो अल्लाह ताला की कायनात है, किस पे किसके अंदर? अस्समावाती, अस्समा का ये वाहिद, ये जमा है, समावात जमा है, वल अर्दी, और जमीन की। बेशक तख्लीक में आसमानों और जमीन की, वख्तिलाफिल लैली, और इख्तिलाफ की, खा लाम फा खलफ, इख्तिलाफ आगे पीछे आने के, लैली रात, वन नहारी और दिन के, ला आयातिन अलबत्ता निशानियां हैं, आयात आया की जमा है, नहर नून हारा नहर, लैल लाम ये लाम लैल, ली उलिल अलबाब, अकल वालों के लिए, यानी जो लोग जमीन और आसमान, उलिल वाले, और अलबाब लाम बाबा लब, कौन होते हैं ये? जो उलिल अलबाब, अकल वाले, जिनके अंदर अकल समझ है, यानी जो लोग जमीन और आसमान की तख्लीक और कायनात के जो राज हैं और जो उसके छुपे हुए राज हैं, उन पर गौर व फिक्र करते हैं, इन्हें कायनात के खालिक और इनके असल फरमाबरदार की जब पहचान हो जाती है, उनकी मार्फत हो जाती है, वो समझ जाते हैं कि इतनी तवील और इतनी लंबी कायनात, इतना अर्ज है उसका, ये कोई ये जो लगा भदा इसका निज़ाम है, जिसका जर्रा बराबर भी इसमें खलल नहीं। यकीनन इसके पीछे कोई ज़ात है जो इससे चला रहा है, और इसकी तदबीर की जा रही है, इसकी प्लानिंग है, कोई इसको कोई फोकस किए हुए है, ये हर कोई अपनी वक्त पर चला जा रहा है, ये कोई छोटी चीज नहीं है। तो वो है अल्लाह की ज़ात। और फिर अक्लमंद, अकल वालों के लिए ही, दानिशमंदों के लिए ही ये सिफात जो हैं वो सामने उनको नजर आती हैं दिन और रात में। वो उठते बैठते करवटों पे लेटते हुए अल्लाह का जिक्र करते हैं। फिर हदीस में आता है ना, इन नफी खल्क़िस समावाती से लेकर आखिर सूरत तक ये आयात जो है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को जब तहज्जुद के लिए उठते तो पढ़ते, इसके बाद वुजू करते। ये आयात इतनी इंपॉर्टेंट हैं कि इन आयात को रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तहज्जुद से पहले बैठ जाते, मतलब कि उठते वक्त ही साथ ही ये इन आयात का तज़किरा करते। और यहाँ पर कहा गया कि ये अक्लमंद, अक्लमंदों के लिए ये निशानी है। और अकल वाले कौन है? समझ वाले कौन है? अकल और समझ उनको दी जाती है जो
جو علم حاصل کرتے ہیں۔ خیر، اب ایک اور نظریے سے دیکھتے ہیں، کیونکہ یہ آیات اس آیت سے لے کے آخری سورت تک، آخری آیت تک بہت فضیلت ہے ان کی، تو ان کی تلاوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، لآیت الاولی الالباب، الباب میں آتا ہے لبن، یہ لب، الباب لبن کی جمع ہے، لام اور بے لکھ کے اور دو پیش اوپر لکھتے ہیں، جس کے معنی خالص عقل ہے، اس لیے ترجمہ عقل والوں کا کیا گیا ہے، یعنی جو لوگ زمین اور آسمان کی تخلیق اور کائنات کے دیگر اسرار اور رموز، یعنی کہ چھپی ہوئی باتیں اور ان کی رمزیں پر غور کرتے ہیں، انہیں کائنات کے خالق اور اس کی اصل فرما روا کے پہچان ہو جاتی ہے۔ پھر وہ سمجھ جاتے ہیں کہ اتنی لمبی اور اتنی کائنات جو ہے، اس کے پیچھے اللہ کی ذات ہے۔ ایکچولی نظام فلکی جو ہے، جو سولر سسٹم ہے، اس کی اس کے اندر کیا کیا آتا ہے، چاند، سورج، ستاروں کی تعداد، ان کی درمیانی فاصلے، اور پھر عقل والے جو ہے نا، وہ اس کی توحید کو مان جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اکیلا ہی مالک ہے۔ اگر کوئی اور ہوتا تو بیچ میں اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اس کی حکمیت کے بیچ میں ضرور کوئی ٹانگ اڑاتا، یہ کوئی اکیلا ہی ہے جو چلا رہا ہے۔ پھر جب ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے آپس میں تعلق کتنا ہے، ستاروں کا تعلق، چاند کا، سورج کا، پھر ان کے درمیان جو ان کے ڈسٹنسز ہیں، ان کے تعلق، ان کی گردش، ان پہ جب گرہن لگتا ہے اس کے کیوں، اس ایک دوسرے میں چھپ کیسے جاتے ہیں، ان کا طلوع ہونا، ان کا غروب ہونا، ان کا نور، ان کی حرکات، ان کا ایک دم شہاب ثاقب کی طرح یہ جو چھٹ کے نیچے گرنا، یہ سب اللہ کی، یہ زمین میں ہمیں نظر آ رہا ہے۔ ایک ان کی ہیبت ہے، ان کا ایک کوئی قاعدے ہیں، کوئی ضابطے ہیں ان کے، اور اگر ان کو غور و فکر کیا جائے تو کتنے گھنٹوں آسمانوں پہ انسان دیکھتا چلا جائے جہاں پہ ستارے نظر آتے ہیں۔ کبھی آپ نے آسمان کی طرف غور و فکر کیا ہو اور دیکھا ہو کہ ستارے کس خوبصورت انداز سے ان کا ایک پیٹرن ہے، وہ ایک دوسرے سے ٹکرائے نہیں ہوئے۔ اور پھر رہی زمین، زمین کے بارے میں غور و فکر تو اس کی شکل صورت دیکھیں، اس کی عرض دیکھیں، اس کی پیمائش دیکھیں، پہاڑ دیکھیں، سمندر دیکھیں، اس کی معدنیات دیکھیں، اور پھر پہاڑوں میں کتنی کشش ہے، کبھی آپ نے اس کی کشش محسوس کی؟ ہر پہاڑ ڈفرینٹ ہوتا ہے۔ پھر سمندر، سمندر کی کشش، اس کے اندر ہوائیں، ہوا کا زیادہ تیز چلنا، ہوا کا آہستہ چلنا، ٹھنڈی یخ ہوا آج کل ہمارے یہاں چل رہی ہے، اندر جسم کو کاٹتی ہے وہ۔ اور آپ نے دبئی میں ماشاءاللہ سے رہتے ہوئے سخت گرم وہ والی ہوا بھی دیکھی ہے، اور پھر ریت کی ہوائیں جو کہ انسان کے جسم کو کاٹتی پھرتی ہیں۔ تو موسم، ہواؤں کی تبدیلیاں، اس لیے یہ کوئی فن، کوئی چھوٹا فن نہیں ہے، بلکہ جغرافی اور سب آپ دیکھ لیں، ٹیکنالوجیز دیکھ لیں، میٹرولوجی دیکھ لیں، آرکیولوجیز دیکھ لیں، یہ سب سارے سبجیکٹس اس کے اندر آتے ہیں، جیولوجی آتا ہے، تو کیمیکل سارے، تو اللہ جانتا ہے کہ کون سے یہ علم ہے، ہر ایک کو، ہر شخص کو ہر علم بھی نہیں آ جاتا۔ ویدر فورکاسٹ ہے جیسے، یہ ایک پورا علم ہے۔ تو کتنے کتنے سبجیکٹس ہیں جو اس سے نکلتے چلے آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی حکمت، اس کی کاریگری، اس کے انداز ختم ہی نہیں ہوتے۔ اور پھر اولو الالباب کی بجائے غیر مسلم قومیں ان چیزوں پر غور و فکر میں مصروف ہیں، چونکہ ان کا
ہدف ہی دنیا ہے، انہوں نے ان کا مین جو ٹارگٹ ہے وہ دنیا، انہوں نے دنیا کے بے شمار فائدے حاصل کرنے ہیں، اس لیے وہ دنیا میں لگی ہوئی ہے۔ اور پھر اسی طرح انہوں نے مسلمانوں کو بھی غالب کر رکھا ہے، کیونکہ مسلمانوں نے اپنا ہدف چھوڑ دیا، اس کی وحدانیت کو نہیں پہچانا، اس کی وحدانیت کی توفیق ہی نہیں ہوئی ان کو۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ ان سب علوم کا دین حاصل کریں، دین کی سربلندی کے لیے، توحید کی دعوت کو پھیلانے کے لیے یہ علم اگر حاصل کریں گے تو ہی آگے چل سکیں گے۔ اس کے بارے میں پھر اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں، الذین یذکرون اللہ، وہ لوگ وہ جو یاد کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، قیاماً کھڑے، وقعوداً اور بیٹھے۔ وہ لوگ جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں قیاماً اور قعوداً، وقعوداً اور بیٹھے، اور پھر ولا جنوبہم اور اپنے پہلوؤں پہ، یتفکرون وہ غور و فکر کرتے ہیں، فی الخلق کی تخلیق میں، السماواتی آسمانوں کی، والارض اور زمین کی، اور پھر کیا دعا کیا کرتے ہیں، ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے ہمارے رب نہیں پیدا کیا تو نے اس سب کو بے مقصد، سبحانک پاک ہے تو، فقنا پس بچا ہمیں، عذاب النار عذاب سے آگ کے۔ تو وہ لوگ جو کھڑے بیٹھے اپنے پہلوؤں پر اللہ کو یاد کرتے ہیں اور آسمانوں اور زمین کی پیدائش کو غور و فکر کرتے رہتے ہیں کہ اے ہمارے رب تو نے یہ بے مقصد پیدا نہیں کیا، تو پاک ہے، تو ہمیں آگ سے عذاب سے بچا لے۔ پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ کے ہر چیز کے خالق اور رب ہونے کا ذکر تھا، اب اس اکیلے کی عبادت کا ذکر ہے، یعنی کہ ذکر وَيَذْكُرُونَ ذا کافرا، ذکر زبان سے بھی ہوتا ہے، ذکر دل میں بھی ہوتا ہے، پھر ذکر اعضاء سے بھی، کھڑے بیٹھے لیٹے ہوئے ہر حالت میں اللہ کو یاد کیا جاتا ہے۔ روزی کماتے وقت اللہ کے حکم کا خیال رکھنا بھی اللہ کی یاد ہے، کوئی کام کرتے وقت بھی اللہ کو یاد کرنا، اور یہ سب جتنے میں نے ابھی سبجیکٹس بتائے ہیں ان کو یاد، ان کے بارے میں پڑھنا، ان کے بارے میں پڑھنا، علم حاصل کرنا، اور پھر اللہ کو یاد کرتے رہنا کہ اللہ تو نے یہ کتنی خوبصورت چیزیں بنائی ہیں۔ انسان چاہے کسی بھی جاب میں ہو، کسی بھی کیریئر میں ہو، ہمارے بچے ماشاء اللہ پڑھ رہے ہیں، آپ کے بچے کیا پڑھ رہے ہیں، آپ دیکھیں کون سی سکلز پڑھ رہے ہیں، ہر سکل میں، چاہے وہ عدالت کے جج بنے ہوئے کرسی پہ بیٹھے ہیں، یا پھر وہ کہیں وکیل ہیں، یا وہ ڈاکٹر ہیں، یا وہ کچھ بھی کر رہے ہیں، یا وہ کسی کام سے بھی لگے ہوئے، کوئی بھی روزی کما رہے ہیں، کچھ نہیں، وہ بھول نہیں سکتے، اللہ کی یاد کو نہیں بھول سکتے، وہ اپنے آپ کو غافل نہیں کر سکتے، کیونکہ غافل دل کی تو دعا بھی نہیں سنی جاتی۔ کیونکہ اگر ہم اپنے آپ کو بے لگام چھوڑ دیں گے اور اللہ سے کنیکٹ نہیں کریں گے تو ہم اللہ تعالیٰ کی اس طرح عبادت نہیں کر سکتے، جیسے قیامن وقعودن علی جنوبہم، قاف یا میم، قیم سے کھڑے ہونے سے، کاف عین دال قعود بیٹھنے سے، جنوب جیم نون با جنب، جنب پہلو کو کہتے ہیں، اور یتفکرون وہ ذکر غور و فکر میں لگے رہتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ مسلمانوں نے صرف نماز، تسبیح اور تمہید کو ہی ذکر سمجھا ہوا ہے۔ اللہ کی جس یاد اور ملاقات کے بارے میں کہا گیا، جیسے صحابہ کرام کرتے تھے، صحابہ کرام اور تبع تابعین کے سینے روشن تھے، اور وہ ڈھونڈتے تھے ذکر کے مواقع ڈھونڈتے تھے، موت کو موت کی جگہوں میں ڈھونڈتے پھرتے تھے، اور اپنے دن اور رات
اس کام کے لیے لگاتے تھے. اور ذکر کرنا سب سے اسلام کا سب سے بنیادی ارکان ہے. کیونکہ دیکھیں، سب سے جو چھوٹی عبادت ہے وہ ہے مسکرانا. پھر ہے مسکرا کر کسی کو دیکھنا، یہ سب سے چھوٹی عبادت ہے. سلام کرنا، سلام میں پہل کرنا، یہ سب عبادات میں لکھا جاتا ہے. اسی طرح ذکر ہے. تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو برابر نہیں قرار ٹھہراتے. بہت دفعہ قرآن میں آ چکا ہے کہ جو ذکر کر رہے ہوں اللہ تعالیٰ کا، ذکر میں اللہ کی یاد، اللہ کی بات دھیان میں رکھی ہو، اور دوسرے جو غافل ہوں، وہ برابر نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک گھڑی اللہ کے رستے میں رہنا حجر اسود کے پاس لیلۃ القدر کے قیام سے افضل ہے. یہ حدیث میں آتا ہے. یہاں پہ آیا وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، یعنی زمین اور آسمان کی پیدا کرنے میں اللہ تعالیٰ نے جو حکمت رکھی ہے وہ اس پر غور و فکر کرتے ہیں. یعنی کہ یہ پورے میتھمیٹیشنز ہیں. اگر دینی نقطہ نظر دیکھا جائے تو ایک یہ عبادت ہے جو ایسٹرولوجی، ایسٹروناٹس جو کچھ کر رہے ہیں وہ ایک عبادت ہے. اللہ کی تخلیق کو دیکھ رہے ہیں. اور اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں کہ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، کہ یہ سب چیزیں تو نے باطل پیدا نہیں کی، اس میں بے مقصد پیدا نہیں کیا. یعنی کہ ہر کائنات کی ہر چیز میں اللہ تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی حکمت رکھی ہے، اور پھر اس کی حقیقت کھلتی چلی جاتی ہے. یہ سارا نظام یوں ہی پیدا نہیں کیا گیا، بلکہ اس کے پیچھے کوئی ایک مقصد ہے. دنیا کا ایک مقصد ہے. انسان دنیا میں اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق زندگی بسر کرے تو اجر و ثواب پائے، اور نافرمانی کرے تو آخرت میں عذاب بھگتے گا. اس لیے وہ آگ سے محفوظ رہنے کی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس آگ سے محفوظ رکھ جو تو نے تیار کی ہوئی ہے. وقف فقنا عذاب النار، آگ ہے، لیکن اس آیت سے میں یہ پتا چلتا ہے آگ ہے، جنت ہے، جہنم ہے، کائنات ہے، سب کچھ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کیا ہم سے چاہ رہے ہیں؟ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ عقل مند صرف وہ لوگ ہیں جو اس پورے سسٹم کو، قدرت پر غور کرنے کے بعد اللہ کی بے پناہ قدرت اور اس کی ایک حقیقت کو پہچان جاتے ہیں کہ یہ سب کچھ بیکار پیدا نہیں کیا، ایک سسٹم بنایا گیا ہے. دن ہوتا ہے، رات ہوتا ہے، ہم کام کر رہے ہیں، ہم جو بھی کام کر رہے ہیں، ہم جو بھی روزی کمانے کے لیے لگے ہوئے ہیں، لیکن اس سے مقصود کیا ہے؟ کہ ہم ذکر کرتے رہیں، اللہ کو یاد کرتے رہیں. چاہے ہم کھڑے ہیں، کھڑے کہاں کہاں ہوتے ہیں ہم؟ کبھی جاب کھڑے ہو کے کر رہے ہوتے ہیں، کبھی بیٹھ کے کر رہے ہوتے ہیں، وقعودن بیٹھے ہوتے ہیں کبھی، اور کبھی اپنے پہلوؤں پر لیٹے بھی ہوتے ہیں. مقصد ہمارا کیا ہونا چاہیے؟ ہمیں اعتراف کیا کرنا چاہیے؟ حقیقت کیا ہمارے سامنے ہونی چاہیے؟ کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بدن بنایا، ہمارا یہ جسم بنایا، اس کی بار بار اللہ تعالیٰ کی حمد اور ثنا کرنے میں یہ لگا رہے، ہر حال میں اللہ کا ذکر، اس کی عظمت کا اعتراف. لیکن جو اس کارخانے کے یا یہ جو سسٹم ہے، اس کی قدرت اور غور و فکر کرنے کے بعد بھی اللہ سے غافل ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سب کچھ بس میرے ہی اختیار میں ہے، اور یہ اتفاق ہو گیا کہ یہ سب کچھ اتفاق سے سارے حاضر ہو گئے ہیں یہاں پر، اور یہ ایک اتفاق ہے. تو یہ تو پھر بے وقوفی ہے ہماری. جب ایک دن وہ اللہ کے پاس جائے گا، اللہ کے حضور حاضر ہوگا، تو یہ سب کچھ ظاہر ہو جائے گا، کیونکہ یہ نظام ایک بہت مضبوط نظام ہے.
یہ اتفاق کا نتیجہ نہیں ہے، اور یہ اہل عقل کا کام نہیں ہے یہ سب کچھ سوچنا۔ عقل مند وہ ہے جو اللہ کے آگے پھر سجدہ کرے، کیونکہ یہ سب چیزیں اللہ کے آگے سجدہ کر رہی ہیں۔ اتفاق کیا ہوتا ہے ویسے؟ خیر سے کبھی کبھی چیز کوئی پیدا ہو جاتی ہے تو وہ اتفاق ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ اتفاق سے پیدا نہیں کیا جی، یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ ہرگز نہیں چاہتے کہ انسان غافل ہو جائے، جیسا کہ اس کائنات کا ہر ایک چیز اپنے فرائض انجام دے رہی ہے، ہمیں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی ذمہ داری انجام دینے کے لیے پیدا کیا ہے۔ اور پھر اس کائنات کا نظام، غور و فکر، اہل عقل پر یہ حقیقت کھولتی ہے کہ اس کائنات میں ایک انسان ہی ایسی مخلوق ہے، ایک انسان جسے عقل دی گئی، جسے تمیز دی گئی، جسے زبان دی گئی، جسے لگام دی گئی، جسے بولنے کی توفیق عطا فرمائی، اور وہی بول بول کے ذکر کرے۔ کیا بات ہے! وہی اٹھتے بیٹھتے ذکر کرے۔ دیکھا جائے تو ہمارے جو دو پاؤں ہیں کتنے چھوٹے سے پاؤں، اور کتنی بڑی باڈی کا ویٹ اٹھا کے پھر رہے ہیں۔ کوئی جانور بھی اپنے دو پاؤں پہ سیدھا کھڑا نہیں ہو سکتا کہ یا من کھڑے۔ بیٹھنے کی توفیق اور لچک اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسانوں کو دی ہے، آسانی سے بیٹھتے ہیں، آسانی سے کھڑے ہوتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں، آپ گھوڑے کو دیکھ لیں، آپ اونٹ کو دیکھ لیں، اٹھے کھڑا رہے گا تو کھڑا ہی رہے گا، بیٹھنے لگے گا تو اتنی مشکل سے بیٹھے گا۔ بہت چند جانور ایسے ہیں جو کہ فوراً بیٹھ جاتے ہیں یا فوراً کھڑے ہو جاتے ہیں، یا کتا ہے یا بلی، لیکن ان کی بھی اللہ نے لمٹس رکھی ہیں۔ سوچنے کی یہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو لمیٹڈ صلاحیتیں عطا فرمائی ہیں۔ وہ ایک نظر تک دیکھ سکتے ہیں، کچھ دیکھ سکتے ہیں، کچھ نہیں دیکھ سکتے۔ کل میں دیکھ رہی تھی کہ اونٹ جو ہے، اونٹ کے اندر ایک آنکھ کے اندر ایک اور جھلی ہے جو کہ اس کے اندر ریت نہیں آنی دیتی۔ شہد کی مکھی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر اتنی صلاحیت پیدا کی ہے، وہ کہاں کہاں سے شہد اکٹھا کرتی ہے ایک، لیکن ان کی لمیٹڈ سوچ ہے، لمیٹڈ ان کی صلاحیتیں ہیں، لمیٹڈ ان کے ذرائع ہیں۔ اور یہ سب چیزیں لوگوں کو پریشان کر دیتی ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر نیکی، بدی، ہر چیز کا سسٹم سیٹ کیا ہوا۔ انسان ساری زندگی بھی ظلم اور ستم اپنے آپ پر کرتا جاتا ہے، اگر لوگوں کو پریشان بھی کرتا ہے، ان کے حقوق غضب بھی کر لیتا ہے، لیکن اس دنیا میں اس کو کوئی سزا نہیں ملتی ہے۔ اسی طرح، اور وہ اسی طرح دنیا گزارتا رہتا ہے، ساری زندگی بے نمازی رہتا ہے، نماز نہیں پڑھتا، قرآن نہیں کھولتا، پوری زندگی نماز اور قرآن نہیں کھولتا، اللہ اس کو ڈھیل دیتا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو ڈھیل دیتا رہتا ہے، کب آئے گا؟ کب کھولے گا قرآن؟ کب آئے گا میری طرف؟ کب فالو کرے گا؟ اللہ تعالیٰ کا عدل، اللہ تعالیٰ کا انصاف ایک دن ہے کہ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، یا رب نہیں پیدا کیا تو نے کوئی چیز بے مقصد، سبحانک تو پاک ہے، فقنا عذاب النار، بس بچا ہمیں آخرت کے عذاب سے۔ تو اس طرح بعض دفعہ ایک نیک آدمی بھی اللہ اس کی پکڑ نہیں کرتا، لیکن اللہ اس کو کھلا چھوڑ دیتا ہے، ٹھیک ہے کرتا رہے جب تک تو معافی نہیں مانگتا، یا جب تک تجھے احساس نہیں ہوتا۔ اسی طرح دا ادر سائڈ، ایک عقل مند انسان یہ ضرور سوچے گا کہ ایک نیک آدمی، دیندار انسان کی ساری عمر بہت سختیاں، بہت مشکلیں، مصائب برداشت کرتے اور تنگی اور تنگ دستی کے عالم میں گزر جاتی، اسے کبھی بھی خوشی نصیب نہیں ہوتی۔
اور یہ مشکل سے مشکل حالات میں بھی نماز پڑھتا ہے، اپنے رزق میں سے ہر حال میں سے اللہ کے راستے پہ دیتا ہے، اللہ کو، اللہ تعالیٰ کی اپنے جو کر سکتا ہے کر سکتا، وہ اپنی استطاعت کے مطابق اللہ تعالیٰ سے اپنا معاملہ سیٹ رکھتا ہے۔ یہ اللہ کا اپنا عدل ہے، اللہ تعالیٰ اپنے عدل کے خلاف نہیں ہے۔ تو یہ عقل مند انسان یہ سوچنے پر مجبور ہو جائے گا کہ اس دنیا کی زندگی کے بعد ایک اور زندگی ہونی چاہیے پھر، جس میں ہر ایک کو اس کے کیے کا بدلہ دیا جائے گا۔ اس طرح انہیں آخرت کی زندگی کا یقین حاصل ہو جاتا ہے، اور وہ اللہ کی گرفت سے پناہ مانگنے لگتا ہے اور کہتا ہے اللہ مجھے پکڑنا نہ۔ باطل کی ضد حق ہے، جس طرح حق کے الفاظ وسیع معنی رکھتے ہیں، اسی طرح باطل کے بھی بہت سارے معنی ہیں۔ باطل کبھی پنپتا نہیں ہے، جھوٹ، دھوکے بازی، بہتان، بیکار چیزیں ہیں، بے مقصد۔ اللہ تعالیٰ اعتدال چاہتا ہے، نماز بھی پڑھو، اللہ کو یاد بھی کرو، ذکر بھی کرو، اٹھتے بیٹھتے ہر پہلو پہ دعا بھی مانگو، کیونکہ اس نے کوئی چیز باطل پیدا نہیں کی، اس نے کوئی چیز بے مقصد پیدا نہیں کی۔ تو یہاں باطل میں کیا کیا چیز آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے باطل نہیں پیدا کیا، یعنی جھوٹ، جھوٹی بات، الزام تراشی، بیکار بات، بے مقصد بات۔ تو اس آیت میں بتلایا جا رہا ہے کہ یہ کائنات بے مقصد پیدا نہیں کی گئی، جیسا کہ اللہ کو نہ ماننے والے یا ایتھیسٹ انہوں نے خیال کیا ہوا ہے، تو کہ کچھ چیزیں آپس میں مل جاتی ہیں اور پھر یہ بن جاتی ہیں، کائنات کا ایک ایک چیز وجود میں ایسے ہی بن گئی ہے، ہائیڈروجن اور کون سے کیمیکلز مل گئے تو سورج بن گیا، وہ خود بھی گھومنے لگا، پھر اس سے ایک حصہ کٹ کر علیحدہ ہو گیا تو وہ زمین بن گئی، زمین نے جب گھومنا شروع کیا خود ہی ٹھنڈی ہو گئی۔ ایسے ساری اسٹوپڈ چیزیں، اس طرح دوسرے سیارے وجود میں آ گئے، بگ بینگ ہوا۔ ایسے نہیں ہے، یہ اتفاق نہیں بن گیا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنے عقل مند لوگوں کو تلقین کرتے ہیں کہ یہ لوگوں نے اس کا تماشا بنایا ہوا ہے اور اس کو کھیل بنایا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ بتاتے ہیں کہ پوری کائنات تو ایک کائنات بیکار نہیں پیدا کی گئی، بلکہ بامقصد طور پر پیدا کی گئی ہے۔ قرآن کی تصریحات کے مطابق، اس کی ایکسپلینیشن کے مطابق، زمین اور اس کے جتنی چیزیں ہیں، زمین میں جتنی چیزیں، سورج، چاند، ستارے، سب انسان کی خدمت کے لیے بنائے گئے ہیں اور اس کی خدمت پر گامزن ہیں، خدمت کر رہے ہیں انسان کی۔ ہر چیز انسان کے لیے بنائی گئی ہے، زمین سے انسان کی ہر طرح کی جسمانی ضروریات پوری ہوتی ہیں۔ آپ دیکھ لیں کہ جو کچھ زمین میں ہے وہ زمین میں انسانی اس کی ضروریات جو ہیں وہ پوری ہوتی چلی جاتی ہیں۔ چاند سے رات کی روشنی اور ٹھنڈک ملتی ہے، پھلوں میں رس اور ریفریشمنٹ ملتی ہے، ستاروں سے ہم رات کے اوقات کی اوقات اور پھر رستے تعین کرتے ہیں، روشنی حاصل کرتے ہیں، رہنمائی حاصل کرتے ہیں۔ پھر یہ آسمان کی زینت بھی ہیں، یہی صورت ہواؤں اور بادلوں کی بھی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ان میں سے کوئی چیز بھی نہ ہو تو انسان کا جینا محال ہو جائے، لیکن اگر کائنات میں انسان نہ ہو تو ان چیزوں کے ہونے یا نہ ہونے کا فرق ہی نہیں۔ اس بات سے صاف معلوم یہ ہوتا ہے کہ اس کائنات کا مقصد انسان کی خدمت ہے، اور باشعور، بااختیار مخلوق اللہ نے بنائی ہے، جس کو اختیار دیا گیا، جسے سب چیزوں کے بعد پیدا کیا گیا۔ پہلے کائنات پیدا کی گئی، پھر انسان پیدا کیا۔
بلکہ ایک نہایت اہم مقصد کے ساتھ پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ کبھی کوئی چیز بے مقصد پیدا نہیں فرماتا، اس کی ذات اس سے پاک ہے۔ اور اب اس سے اگلا یہ سوال ہے کہ یہ سب کچھ تو انسان کے لیے ہے، تو پھر انسان کی زندگی کا مقصد کیا ہونا چاہیے؟ اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ سورۃ الذاریات کی آیت ہے، آیت نمبر 51 سے 56۔ یعنی میں نے جنوں اور انسانوں کو پیدا ہی اس لیے کیا ہے کہ وہ میری عبادت کریں، اور یہ جامع عبادت ہے، ہر طرح کا شرک سے رد، توحید کی اہمیت، اللہ کا قانون کہ جزا ہے تو سزا بھی ہے، جنت ہے تو دوزخ بھی ہے، بلکہ پوری کی پوری شریعت اس میں آ جاتی ہے۔ کائنات کا خالق، اس کی کائنات میں انسان کا مقام، اور پھر ایسی ہی جن کی حقیقت معلوم ہو جائے تو ان کا صحیح تعین وہی کر سکے گا جو اہل عقل ہے۔ اب سمجھ آئیے آپ کو کہ کیوں کہا گیا عقل مند ہونا، اور عقل مند کون ہے؟ اور پھر وہی الہی کیا کرتی ہے؟ وہی الہی بے نیاز ہو کر اللہ تعالیٰ کے بارے میں بتاتی ہے۔ اکثر اس کی عقل سے ٹھوکر کھا جاتے ہیں، سمجھتے نہیں، بے عقل انسان اس کو مانتا نہیں۔ فرمایا آیا نمبر 120، ربنا انکا من تدخل النار فقط اخزیتہ وما للظالمین من انصار۔ اے ہمارے رب، بے شک تو جسے تو داخل کرے گا آگ میں، فقط اخزیتہ، تو پس تحقیق رسوا کر دیا تو نے اسے، وما للظالمین من انصار، اور نہیں ظالموں کے لیے کوئی مددگار۔ تو اللہ تعالیٰ نے جس کو آگ میں ڈال دیا، سبحان اللہ، کیونکہ جسے تو نے دوزخ میں ڈالا تو گویا اس سے بڑی رسوائی میں ڈال دیا، اور وہاں ظالموں کا کوئی مددگار نہ ہوگا۔ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ صاف یہاں پہ کہ ہے ہمارے رب، ہمیں آگ میں داخل نہ کرنا، اور یہ بہت بڑی اخزیتا اخزیتا ہو، یہ تیری بہت بڑی کیا ہے؟ رسوائی ہے، بے عزتی ہے یہ بہت بڑی۔ اللہ تعالیٰ تو یہ بے عزتی نہ کرنا ہماری۔ اور پھر ظالموں کے لیے کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوگا۔ ظالم کون ہے؟ جنہوں نے اپنے آپ پر ظلم خود کیا، انہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا۔ آپ سوچیں کہ جس کو آگ میں ڈال دیا گیا تو اس کی کتنی بے عزتی ہے۔ بہت جگہ پر اس کے بارے میں آیا کہ مدد ان کو نصیب ہی نہیں ہوگی، اور یہ کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے، چھوٹی بات نہیں ہے، کیونکہ بے عزتی جہاں پہ ہو جائے، جہاں چار بندے ہوں اور وہاں پہ آپ کی بے عزتی ہو جائے، وہاں پہ کیا ہوتا ہے؟ اور اللہ تعالیٰ ہماری عزتوں کو رکھے، اللہ تعالیٰ ہمیں دوزخ سے بچا کے رکھے۔ اور کس وقت ہمیں یہ دعائیں مانگنی چاہیے دوزخ کی آگ سے بچنے کے لیے؟ ہر نماز کے بعد، کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کوئی ایسا کام نہ ہو جائے۔ یہ جسم ہمارے لیے امانت ہے۔ اب جو جتنی چیزیں پیچھے دی گئی ہیں نا، ان کو دیکھیں۔ یہ کائنات ہمارے لیے امانت ہے، یہ آسمان ہمارے لیے امانت ہے، یہ زمین ہمارے لیے امانت ہے۔ ہر چیز لکھی جا رہی ہے، زمین پہ ہر کام لکھا جا رہا ہے۔ بات یہ ہے کہ ہم دیکھیں تو صحیح، توجہ تو کریں کہ انہیں آگ کے عذاب سے بچائیں۔ ذرا غور فرمائیں کہ ہمارے پاس یہ سب کچھ ہے، یہ جسم ہے، ہم خود اس کو بچانے والے ہیں۔ تو نے جسے دوزخ میں ڈالا، اسے در حقیقت بڑی ذلت اور رسوائی میں ڈال دیا۔ اس دعا سے یہ اظہار ہوتا ہے کہ ان کا خوف آگ کے عذاب سے تھا، یہ آگ سے بچے ہوئے تھے تو یہ اپنے آپ کو ڈھانپ کے رکھتے تھے، وہ بال ڈھانپ لیتے تھے،
صحیح طرح سے صاف کرتے تھے، وہ اپنے بازوؤں کو، جسموں کو ڈھانک لیتے تھے۔ ان کا خوف تھا، ان کو خوف تھا کہ یہ آگ سے بچ جائیں، کہ یہ بے عزتی سے بچ جائیں۔ آج آپ کے پاؤں پہ کہیں کوئی نشان ہو، کوئی جل جائے، کیا آپ ایسی کوئی جوتی پہنیں گے جس کے اندر آپ کا پاؤں ظاہر ہو؟ بتائیے، کیا آپ کوئی ایسا شو پہنیں گے جس کے اندر جراب پہنی جائے اور آپ کا پاؤں نظر نہ آئے؟ مانتے اس بات کو کہ نہیں مانتے؟ ہم وہ حصہ جسم کا، یا چلیں جسم تو چھوڑیں، کپڑا ہی ایسا پہن لیں جس جو جل گیا ہو کہیں سے، اور وہ بڑا قیمتی کپڑا ہے، دوپٹہ ہے آپ کا مثال کے طور پہ، تو آپ اس کو ایسے پن اپ کر کے لے کے جائیں گے کہ وہ جلا ہوا حصہ نظر نہ آئے۔ ہم کیسے اپنا جسم پیش کر دیں گے جلنے کے لیے، اس رسوائی کے لیے، اس شرمندگی کے لیے جو اہل دوزخ کو ہوگی؟ اس لیے یہ خوف دلانا بھی ضروری ہے۔ لوگ کہتے ہیں مولویوں کو چاہیے ڈرایا نہ کریں۔ کیوں نہ ڈرائیں بھائی؟ اللہ خوف ڈلواتا ہے کہ وہاں بڑی رسوائی ہوگی، وہاں بڑی بےزتی ہوگی۔ یہاں تو ہم کوئی منہ سے کوئی بات ایسی نکل جائے تو ہماری بڑی بڑی بےزتی ہو جائے، کوئی چھوٹا بچہ آ کے ہمارے بارے میں کوئی بات کر دے تو ہم کہتے ہیں ہائے کسی طرح اس کا منہ بند کر دیں۔ اس لیے یہ خوف ہونا بہت ضروری ہے۔ اور پھر یہ خوف اسی کو آئے گا جسے اللہ سے حیا ہوگی، وہ اللہ کے سامنے جانے سے ڈرتا ہوگا، اور وہ اللہ کی سزا سے بھی ڈرتا ہوگا۔ وہ کیسے دیکھے گا اللہ کو؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نظر نہیں آئیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ انہی کو نظر آئیں گے جو نیک اعمال لے کر آئیں گے۔ اگر ہمارے نیک اعمال نہیں ہوئے تو ہم دوزخ والوں میں سے ہوں گے۔ ہم ان اعضاء کو جو روز 360 اعضاء کا صدقہ ہے، صبح کی نماز پڑھنا، بیٹھے رہنا، نماز کے بعد بیٹھے رہنا سورج نکلتے تک، اس لیے یہ خوف اس لیے ہوگا کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں دیکھے گا نہیں، تو ہمیں اپنے سامنے نہیں لائے گا۔ اور اس طرح وہ آگ سے جو داغے جانے کے جو مقابلے میں اللہ کی جو حیا ہے کرنے میں، وہ زیادہ احساس ہوگا کہ داغ نہ پڑ جائے ہمارے جسم پہ، کوئی داغ نہ بھی، کیونکہ داغ وہ مٹا نہیں سکیں گے، وہ لے کے آئیں گے داغ، معاف ان کو کر دیا جائے گا کیونکہ وہ کلمہ گو تھے، لیکن وہ داغوں کے ساتھ اٹھیں گے، اور اس سے کب کب بھی آ جاتی ہے، اور شعور پیدا ہو جاتا ہے، شعور پیدا ہوتا ہے کہ ہم اللہ کے مقابلے میں کوئی کسی کی مدد نہیں کر سکے گا، اس لیے کسی ظالم کا کوئی بھی ناصر اور مددگار نہیں ہوتا۔ سوچنے کی بات ہے نا، یہ بہت بڑی حقیقت ہے جس کے بارے میں ہم سوچتے ہی نہیں، کیونکہ اللہ تعالی ہمیں اس ذلت سے بچا لے، اس چیز سے بچا لے جس سے اللہ تعالی ہماری رسوائی ہو۔ اللہم انی اعوذ بک من النار۔ اور کہتے ہیں پاک ہے، سبحانک، پاک ہے تو نے تو اپنا سب کچھ بیان کر دیا تھا دنیا میں، آپ ہر چیز سے پاک ہیں کیونکہ آپ نے تو ہر چیز ظاہر کر دی۔ اللہ تعالیٰ آپ نے تو ہمیں وہ بصیرت دی، آپ نے تو بتایا کیا حق ہے، کیا صحیح ہے، کیا غلط ہے، کیا درست ہے۔ ہم نے ہی نہیں اپنے آپ کو بچایا، ہم نے ہی اپنے آپ کو اس رسوائی میں خود ڈالا، ہم اس طرف کھنچتے چلے گئے۔ صحیح ہے؟ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو آگ کے عذاب سے بچائے۔ وَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ فَقَدْ فَازَ۔ جو آگ سے بچا لیا گیا اصل میں تو وہی ہے
تو یہاں پہ جو بات کی نا ربنا، اے ہمارے رب، رب کون ہوتا ہے؟ خالق، مالک، مدبر۔ آخری دفعہ پھر اس بات کو واضح کروں گی کہ اللہ تعالیٰ کی سب سے پہلے یاد کا تقاضا کیا گیا کہ یاد کیا ہے، کہ اللہ انسان کی فکر کا نتیجہ، اس کی پازیٹیو تھنکنگ، اس کو اللہ کو رب پکارنا، لبیک کہنا، پھر اس کے عذاب سے پناہ، اور پھر اس کی وعیدوں پر نظر رکھنا۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ ایسے فکر، ایسے عمل، ایسے مرد اور عورتیں جو ایسی سوچ رکھیں گے، عقل مند ہوں گے، اللہ تعالیٰ کسی ایک کو بھی، کسی ایک کا بھی اجر کو ضائع نہیں کرے گا۔ دانش مند وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی قدرت، نشانیات، اس کے عجائبات کو دیکھے، اس کے بعد اس کی ذات کو پہچانے، اس کے احکامات کو پہچانے، کیونکہ خالق، مالک، مدبر، پالنے والا وہی ہے، اس نے کوئی چیز بے مقصد پیدا نہیں کی۔ ہر چیز اللہ تعالیٰ کے حکم سے اپنی تخلیق کا مقصد پورا کر رہی ہے۔ کیا ہم اللہ کے اس ذمہ داری کو، اس مقصد کو پورا کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی غلامی میں رہتے ہوئے اللہ تعالیٰ میں اس کے خلاف جا رہے ہیں تو ہم اللہ کے غلام ہی، لیکن دنیا میں اس کی کیا کر رہے ہیں؟ مخالفت۔ کہاں، کب تک زندہ رہیں گے؟ کب تک ناراضگی جہیں گے؟ تو بات یہ ہے کہ ہم اللہ کے حضور عاجزانہ التجا کریں، معافی مانگیں کہ اللہ تعالیٰ تو اپنی ناراضگی اور جہنم کی آگ سے ہمیں بچا لے، کیونکہ جو جہنم کی آگ میں داخل ہو گیا اس کی تو مدد بھی نہیں ہوگی۔ اے رب ہمارے، ہمیں تو بچا۔ ابو سعید الخدری بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اللہ تبارک تعالیٰ جنتیوں کو فرمائے گا، اے جنتیوں، جنتی عرض کریں گے، اے ہمارے رب، ہم حاضر ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، کیا تم راضی ہوگے؟ جنتی کہیں گے، ہم کیوں راضی نہ ہوں، کیونکہ آپ نے ہمیں وہ کچھ عطا کیا ہے جو آپ نے اپنی مخلوق میں سے کسی کو بھی عطا نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، میں تمہیں اس سے بھی افضل چیز دینا چاہتا ہوں۔ جنتی کہیں گے، اے ہمارے رب، اس سے افضل چیز کون سی ہو سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، میں تم پر راضی ہو گیا ہوں، اور اس کے بعد تم پر کبھی ناراض نہیں ہوں گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے، اللہ ہمارے کسی عمل کو ضائع نہ کرے اور کسی کی نماز کو ضائع نہ کرے، اور اللہ تعالیٰ مومنوں کا اجر ضائع نہیں کرتا، اور اللہ تعالیٰ ہمیں آگ سے بچا لے۔ جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فی، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بارک اللہ فی آپ کے آنے کا۔ میں نے کہا آپ کی نمازیں چلی جاتی ہیں تو کیوں نہ میں ٹائم تھوڑا سا پیچھے کر لوں، میرے لیے بھی آسان ہو گیا۔ انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ٹائم سے 4:30 کلاس ہوگی انشاءاللہ۔ بارک اللہ، جزاک اللہ خیر، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم نے 3 آیتیں کی ہیں، آیا نمبر 190، 91 اینڈ 92 انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔